एक बच्ची के बाद दूसरी बच्ची का नाम, फिर तीसरी बच्ची का नाम, फिर चौथी बच्ची का नाम। एक तरफ ये पिक्चर है कि हमें यही नहीं पता कि बच्ची है कौन, मगर दूसरी तरफ हमें ये जरूर पता है कि एक गार्ड शहीद हो चुका है और उसका नाम है अजहर हुसैन वल्दल्लाह दित्ता। वो जिला गुजरात का रहशी था। अब बताइए उसका क्या कसूर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबअइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमम बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की इस नशिस्त में हम एक ऐसे इंसिडेंट को कवर करने जा रहे हैं कि जो वाक़या पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से मुताल्लिक़ है। इस वाक़या ने पिछले हफ्ते शहर लाहौर की तमाम इंतज़ामिया, अवामुन्नास और बिलखुसूस नौजवान तलबा व तालिबात को इंगेज किए रखा। ये वाक़या और इंसिडेंट पंजाब कॉलेज लाहौर के नौजवान तलबा व तालिबात से मुताल्लिक़ है। यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि हो सकता है कि किसी के माइंड में ये आए कि शायद हम इस टॉपिक को इसलिए इंटरटेन कर रहे हैं और इसलिए कवर कर रहे हैं कि शायद हमें सब्सक्राइबर्स में इजाफा चाहिए या हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए। तो मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि टीम जबीन इस्लाम ये पिछले कम व बेश 3 बरस से मैदान अमल में है और इसका वाहिद नस्बुलैन और मकसद नौजवानों की किरदार साजी और शख्सियत साजी है। चूँकि ये वाक़या डायरेक्टली हमारे नौजवानों से मुताल्लिक़ है तो इस सबब से हम इस टॉपिक को आज अपनी नशिस्त में कवर कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है फाइनेंशियल बेनिफिट्स का कि हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों, तो ये हरगिज़ हमारा मकसद नहीं। उसकी वजह यह है कि जब हमने ये टीम कायम की थी, इसको इस्टेब्लिश किया था, तो फ्रॉम डे वन, पहले दिन से हमने ये उसूली मौक़िफ़ अपना लिया था कि हम कभी भी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू या हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो और उसके थ्रू अगर हमें कभी कोई इनकम जनरेट होती भी है तो उस इनकम का एक पैसा भी, एक रुपया भी, वो मेरे लिए भी, मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी और मेरी तमाम टीम मेम्बर्स के लिए वो हराम है। हम सब टीम मेम्बर्स ने ये कमिटमेंट शो की थी कि हम कभी जबीन इस्लाम के मिशन से एक रुपया भी जो हमें हासिल अगर होता भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो हम वेलफेयर पर कंज्यूम करेंगे, उसका एक रुपया भी अपनी ज़ात पर कभी नहीं लगाएंगे। कभी हमारे वो मतमे नज़र और पेश नज़र नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3 बरसों में तमाम जबीन इस्लाम के जो कोर मेंबर्स हैं, हम सब ने अपनी जेब से पैसे लगाए। हम सब अपना पैसा लगाते हैं, अपनी तवानाइयाँ लगाते हैं, अपना वक्त सर्फ करते हैं इस मिशन के लिए कि हमारे नौजवान जो हैं उनकी किरदार साजी मुमकिन हो सके। मौजूदा दौर में हमारे नौजवान जिस तेज़ रफ्तारी के साथ गुमराहियों की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, तो हम अपने नौजवानों को उस दलदल में धंसने से बचा सकें, ये हमारा मकसद है। सो फाइनेंशियल बेनिफिट या सब्सक्राइबर्स का उसको इन्हेंस करना हमारे पेश नज़र नहीं है। ताहम किसी के माइंड में हो सकता है कि चलो फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा पेश नज़र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टीम जबीन इस्लाम के मेंबर्स को नवाज रखा होगा, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तो पैसा नहीं चाहिए होगा, हो सकता है फेम चाहिए हो, शोहरत चाहिए हो। तो ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये मामला मुख्तलिफ है। ये शोहरत, ये तशहीर, ये मशहूरी, ये शौक़ होता है दुनियादारों का, मुहिब्बीन का और आशिकों के ये शौक़ नहीं होते। देखिए, जब हम दावा करते हैं, हम नारा लगाते हैं, अपनी ज़ुबान पर नाम लेते हैं कि हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इश्क हमारे सीनों में मामूर है, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक जानिब हम अपने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा तो करें, दूसरी तरफ अपने ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अक्सरियत जो नौजवान नस्ल है वो हमारी आंखों के सामने गुमराहियों की तरफ जा रही हो और हम खामोशी इख्तियार रखें। वो किसी मामले में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर लें नौजवान और हम उनकी गाइडेंस भी ना करें, खामोशी इख्तियार करें ये सोचकर कि कहीं हमें ताना ना मिले, हम पर तंज ना हो कि हमें शोहरत चाहिए। हम शोहरत के तंज की वजह से खामोशी तो नहीं इख्तियार कर सकते।
ہمیں بہر صورت اپنی نوجوان نسل کی گائیڈنس کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ اس کے جواب میں ہمیں چاہے طنز ملیں، چاہے طعنے ملیں، ہم وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ جو محب ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، عاشق صادق، سچے عاشق، ان پر طنز بھی ہوتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع بھی ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، صوفیاء، اولیاء جو اشاق ہوئے، جو عارف باللہ ہوئے، اللہ کی محبت میں سرشار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو لوگ فنا ہو گئے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ طنز اور طعن و تشنیع تو چھوٹی باتیں ہیں، کئیوں کو کوڑے لگے، کئیوں کو جیلوں سے ان کی میتیں نکلیں، اس کا انجام جو ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ عشق کا میدان ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس میدان میں ہم نے قدم اٹھایا ہے، اپنی مرضی سے قدم اٹھایا ہے، تو لہٰذا ہم مختلف قسم کے جو اس کے کانسیکوینسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میدان میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہرت اور فیم بھی ہمارے مطمع نظر نہیں ہے، یہ دنیا داروں کے شوق ہوتے ہیں۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، سچی محبت میں اس کی چاشنی چکھ لیتے ہیں، تو پھر یہ شہرت اور یہ جو فیم ہے یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اس کا طمع آپ کے دل سے نکل جاتا ہے، اس کی لالچ نکل جاتی ہے۔ پھر آپ کے پیش نظر اور آپ کے مد نظر فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ السلام کا جو رب ہے، اللہ رب العزت، اس کی ذات ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں، آپ صرف ان کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ نشست خالصتاً ہمارے جو نوجوان ہیں لاہور شہر کے بالخصوص اور پاکستان کے بالعموم ان کے حوالے سے ہے، چونکہ وہ اس انسیڈنٹ میں جو پنجاب کالج کا انسیڈنٹ ہوا لاسٹ ویک میں اسپیشلی، اور یہ تقریباً 7-8 دن جو ہے اس نے انگیج کیے رکھا، اس انسیڈنٹ نے لاہور شہر اور پنجاب بھر کے مختلف اضلاع میں اس کے احتجاج ہوئے ہیں، پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ان پروٹیسٹ میں کافی نقصان ہوا ہے۔ نوجوان نسل جو انگیج ہوئی ہے اس میں، یہاں پر ہمارا تقاضا بنتا ہے، ہم پر سوال بنتا ہے کہ ہم کیوں خاموش رہیں، ہمیں آگے بڑھنا تھا۔ ہم نے یہ آج کی نشست جو ہے اس ٹاپک کے لیے کنزیوم کی۔ اب اس وضاحت کے بعد میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ بہت ساری کنفیوژنز جو ہیں وہ ہماری ریزالو ہو سکیں۔ اب میں اس قرآن مجید کی آیہ کریمہ پر آنا چاہتا ہوں، اس کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی تلاوت سے میں نے آج کی اس نشست کا آغاز کیا تھا۔ قرآن مجید کا 49 چیپٹر ہے سورہ الحجرات۔ اس کی ورس نمبر 6 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے اہل ایمان، یعنی خالق کائنات اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے، یعنی ہر کسی کو مخاطب نہیں فرما رہا، صرف ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، جن کے سینے ایمان کے نور سے منور ہوں گے، وہ مخاطب ہیں اس آیہ کریمہ کے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آ جائے۔ فاسق شخص کون ہوتا ہے؟ جو گنہگار ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی زندگی میں عبادات آپ کو نظر نہیں آتی، عبادات کا معمول نہیں ہوتا کسی شخص کی زندگی میں، اور شب و روز اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے، ان جاءکم فاسقم بنبأ، نبأ کا مطلب ہے خبر لے کر آئے، تو کیا کرو؟ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تصدیق کیے اس فاسق اور گنہگار شخص کی دی ہوئی خبر پر یقین کر لو، اور تمہارے بغیر تصدیق کیے یقین کرنے سے کہیں کسی قوم کو نقصان نہ ہو جائے۔ قوما بجہالۃ، تمہاری غفلت کی وجہ سے، تمہاری نادانی کی وجہ سے تم ویژن کا مظاہرہ نہ کرو اور بس بغیر تصدیق کی یقین کر لو، تو تمہاری وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ خالق کائنات نے کس قدر جو ہے وہ براڈر پرسپیکٹو میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری وجہ سے کسی قوم کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور پھر کیا ہو؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں جب تمہیں پتہ چلے کہ وہ فاسق اور گناہگار شخص کی دی ہوئی خبر جھوٹی تھی، اور تمہارے تصدیق کر لینے سے بغیر تحقیق کیے، تصدیق کر لینے سے محض کسی قوم کو نقصان پہنچ گیا، تو پھر ندامت کے سوا تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تم شرمندہ ہوگے، تم پچھتاتے رہ جاؤ گے، مگر پھر تم اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے، پھر وہ جو لاس ہوا ہوگا تم اس کو انڈیمنیفائی نہیں کر سکتے۔ So that loss will not be indemnified by you. So this is the commandment of Allah Almighty Lord. وہ فرماتا ہے کہ تم ہرگز بغیر تصدیق کیے کسی فاسق اور گناہگار شخص کی خبر پر یقین نہ کرو۔
اب یہاں پر میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستان محترم۔ اس آیہ کریمہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مسلمہ بھی ہے اور متفقہ بھی ہے، یعنی اہل اسلام میں کسی مکتبہ فکر کے ہاں اس آیت کے شان نزول میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، یہ متفقہ امر ہے۔ اس کی شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار ایک قبیلہ تھا بنی مستلق، اس قبیلے میں بھیجتے ہیں اپنا قاصد بنا کر، اپنا ایلچی بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر، اور ڈیوٹی یہ سونپتے ہیں، رسپانسبلٹی یہ دیتے ہیں کہ آپ وہاں جائیے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں جا کر جو بنی مستلق کے لوگ ہیں ان سے صدقات کی کلیکشن کیجیے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں چلتے، یعنی ابھی وہاں بنی مستلق کے قریب ہی پہنچتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو خبر آتی ہے کہ بنی مستلق کے لوگ اپنے قبیلے سے باہر نکل کر جو شہر کی فصیل ہوتی ہے وہاں پر وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب ماضی میں چونکہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی مستلق قبیلے کے لوگوں سے چپکلش رہی تھی، دشمنی رہی تھی، نفرت رہی تھی، تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر کے ذریعے یہ لگتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دیں۔ یعنی آپ کو خبر صرف اتنی ملتی ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جو جا رہے ہیں بنی مستلق قبیلے کے پاس تو آپ مت جائیے، وہاں پر لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں شہر کے باہر۔ یہ بھی تصدیق نہیں کرتے کہ کہیں وہ لوگ جو ہیں وہ میرے استقبال کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوئے، یا پھر وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوئے، آخر وجہ کیا ہے؟ تصدیق کیے بغیر حضرت واپس آ جاتے ہیں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ، واپس آ کر بغیر تصدیق کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سلام علیک، وہ جس قبیلے کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا بنی مستلق، وہ لوگ تو میری جان کے در پہ تھے، وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملتی ہے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نور نبوت سے دیکھتے ہیں اور نور نبوت سے غور و فکر فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب تصدیق کیے بغیر یقین کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب آپ نے ڈیوٹی لگائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا پیارے خالد بھائی آپ جائیے اور جا کر تصدیق کیجئے، انٹیروگیٹ کیجئے، انویسٹیگیٹ کیجئے اس واقعہ کو کہ کیا آیا بنی مستلق کے لوگ واقعی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے سازش کر رہے تھے اور شہر کے باہر آ کر اکٹھے ہو چکے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں بنی مستلق تو وہاں کے لوگ پھر دوبارہ شہر کے باہر آتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں صحابی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بڑی خوشی سے اپنے صدقات کلیکٹ کرواتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیریفائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الٹا ہم تو شرمندہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایلچی آئے اور وہ آدھے راستے ہی واپس پلٹ گئے، تو ہم سمجھے کہیں ہم سے کوئی ان کے استقبال میں غلطی تو نہیں ہو گئی، ہم سے کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایلچی کی شان میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی، ہم تو پشیمان تھے اس بات پہ۔ انہیں پھر کلیریفائی کیا جاتا ہے کہ نہیں، وہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ شان نزول تھا، اس پر خالق کائنات نے یہ آیہ کریمہ نازل فرما دی۔ اب چونکہ صحابی رسول ہیں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے ذریعے خالق کائنات نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اے اہل ایمان ہو تم ایمان والے، تمہارے دلوں میں ایمان کا نور ہے، تاہم ایک غلطی سے بچ جانا۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ خالق کائنات ایمان والوں سے مخاطب ہے، معنی یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہے کہ بغیر تصدیق کیے کسی خبر پر یقین کر لینا، یہ غلطی ایمان والوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب فرمایا کہ ہو ایمان والے، لیکن کہیں چونک نہ جانا، کہیں کسی شخص کے مبالغہ آرائی کے ساتھ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے ساتھ کوئی واقعہ بتائے اور تم کہیں بغیر تصدیق کیے اس کی خبر پر یقین نہ کر لینا اور تمہارے تصدیق کرنے سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے۔ تصدیق ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے، انٹیروگیشن از کمپلسری، انویسٹیگیشن از مینڈیٹری before you believe in some incident۔ یہ ہمیں اپنا اصول بنا لینا چاہیے اگر ہم اہل ایمان ہیں۔ تو اگر ہم اہل ایمان ہیں تو ہم مخاطب ہیں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے۔ جب آپ لوگ یہ اصولی نقطہ سمجھ گئے، یہ پرنسپل آپ لوگوں کو اسٹیبلش ہو گیا اور سمجھ آ گئی اس بات کی، قرآن مجید کی اس اصول کی، اب اس اصول کی روشنی میں پنجاب کالج لاہور کے واقعہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات ہے کم و بیش 2 اکتوبر 2024 کی کہ پنجاب کالج لاہور کیمپس 10 کی ایک خاتون جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، وہ کسی انجری کا شکار ہوتی ہیں
اور پھر انہیں ہاسپٹل لاہور ہی کے ایک نجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے. پھر ان کا ہاسپٹل چینج بھی ہوتا ہے, اتفاق ہاسپٹل میں بھی وہ آتی ہیں. سو 2 اکتوبر سے یہ جو سٹوری ہے یہ شروع ہوتی ہے. اب یہاں پر انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اسی خاتون سٹوڈنٹ سے متعلق, اسی نوجوان طالبہ سے متعلق کم و بیش 8 دن کے بعد 10 اکتوبر 2024 کو سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل کر دی جاتی ہے کہ وہ جو خاتون زخمی ہوئی پنجاب کالج لاہور کیمپس 10 کی, اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے, اور کالج کے بیسمنٹ میں گارڈ نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے obviously ہم بھی مناسب الفاظ کا جو دامن ہے وہ تھام رہے ہیں, چونکہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہے کہ اس میں احتیاط ہی کی جائے تو بہتر ہے. تاہم اگر کہیں پہ غلطی ہوتی ہے تو ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں بھی معافی کے طلبگار ہیں, اور ہم اپنی پبلک سے بھی جو ہے وہ معذرت خواہ ہیں. لیکن چونکہ انسیڈنٹ کچھ اس طرح کا ہے لہٰذا ہمیں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. تو الزام یہ لگایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر. ابھی یہ کوئی نیشنل میڈیا پر ایسا بیانیہ نہیں آتا, اس کے علاوہ کوئی ریاست کے کسی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایسا بیانیہ سامنے نہیں آتا, کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ایسی. جسٹ ایک سوشل میڈیا پر نیوز وائرل کی جاتی ہے, کسی خاتون نوجوان طالبہ کا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کالج کے گارڈ کی جانب سے. اچھا, پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2-3 دن گزرتے ہیں کہ 13 یا 14 اکتوبر کو غالباً اتوار یا پیر بنتا ہے. یہ جو کیمپین ہوتی ہے اس میں تشدد کا ایلیمنٹ تب آتا ہے, اس کو انسٹیگیٹ تب کیا جاتا ہے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ وائرل کروا دیا جاتا ہے کہ وہ جو بچی ہے اس کا انتقال ہو گیا, اور ایک خاص قسم کی تصویر اس کو سپریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا. اب یہاں پر انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ تصویر کسی اور بچے کی ہوتی ہے, نام کسی اور بچی کا یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. چونکہ جس بچی کی تصویر وائرل ہوتی ہے اس بچی کا بھی بیان سوشل میڈیا پر آ چکا ہے. وہ فیصل آباد کی بچی ہے جو کہ آج سے 2 برس قبل 2022 میں پنجاب کالج کی طالبہ تھی. اس وقت وہ پنجاب کالج کی طالبہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ میرڈ ہے, وہ شادی شدہ بچی. اور وہ آپ دیکھیے کہ کس قدر اس کی زندگی کو جو ہے وہ افیکٹ کیا اس واقعہ نے, کہ وہ بیچاری اپنے معاملات میں کس قدر پریشان ہوئی ہوگی, اور کس قدر ہماری اس بہن کو لوگوں کو وضاحتیں دینی پڑی ہوں گی کہ وہ کہاں 2022 کی پڑھ کر نکلی تھی پنجاب کالج سے, اور 2024 میں اس کی تصویر لگا کر کسی اور بچی کا نام یوز کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. نام کہیں پر آیا کنزا کا, کنزا سلیم کا نام آیا, کہیں پر مناہل کا نام آیا. اب وہ جو مناہل بچی ہے جو ہماری بہن ہے وہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی, انہوں نے سارے واقعات کو ڈینائی کر دیا. یہاں پر پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ان کا کلپ سن لیجئے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ جن کا نام یوز ہوا ہے مناہل کا. میرا نام مناہل ہے اور میں فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہوں. آج کل میری پکچر پی جی سی انسیڈنٹ سے بہت زیادہ ریلیٹ کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا ہے, وہ ریپ کا انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا ہے اور میں مر چکی ہوں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج میں یاسر شامی ڈیلی پاکستان کے تھرو آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور میری پکچر مس یوز کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میں وہ لڑکی ہوں جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور میں مر چکی ہوں, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. میرے لیے یہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ رہا ہے. میں میرڈ ہوں, میری فیملی اور میرے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ رہا ہے. اور اب یہ پکچر 2022 کی ہے اور اب یوز کی جا رہی ہے. میں نہیں جانتی ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی میری پکچر مس یوز کی ہے اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے. تھینک یو. جی, تو آپ نے دیکھا کہ مناہل کا جو نام استعمال ہوا ہماری بہن کا, انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا. اب رہ گئی بات جو دوسری فیمیل کا نام یوز ہوا, اس خاتون کے اس نوجوان طالبہ کے معذرت کے ساتھ جو والدین ہیں وہ 14 اکتوبر پیر کی رات جو ایس پی ہیں سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ, ان کے ساتھ وہ منظر عام پر آتے ہیں اور بچی کے والدین وہ ڈینائی کر دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ 2 اکتوبر کو ہماری بچی گھر پہ سیڑھیوں سے گری تھی اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا, وہ آئی سی یو میں منتقل ہوئی اور اس کا انتقال ابھی تک نہیں ہوا. 14 اکتوبر کی رات کی بات. اب یہاں پر انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جب والدین نے انکار کر دیا, انہوں نے تردید کر دی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, تو جو سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی جا رہی تھی ان نوجوانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ذرا رک کر تصدیق تو کر لیتے کہ جو وہ کیمپین بنا رہے ہیں کیا وہ کیمپین سچی بھی ہے, اس کی کوئی بنیاد بھی ہے. لیکن غلطی ایسی ہوتی ہے کہ وہ رکتے نہیں, بلکہ ہوتا کیا ہے کہ چونکہ پیچھے کوئی نہ کوئی تو فورس ہوگی, کوئی نہ کوئی تو نیریٹو بنایا جا رہا تھا, بیانیہ بنایا جا رہا تھا. obviously رینڈملی تو نوجوان یہ سب کچھ نہیں کر سکتے,
وہ کون ہے پیچھے اس کے، وہ کام تصدیق کرنا اور تحقیق کرنا وہ ریاستی اداروں کا کام ہے. ہمیں جو سمجھ آئی ہے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ obviously یہ منظم طریقے سے بیانیہ بنایا جا رہا تھا. چونکہ جب بچی کے والدین نے انکار کر دیا، کنزا سلیم نام یوز ہوا، مناہل نام یوز ہوا، پھر نام بدلتے چلے گئے. پھر ایک اور بچی کا نام جو ہے وہ وائرل کروایا گیا، عزہ بطول کا نام کہا گیا. پھر عزہ بطول کے بعد اذنا بطول کا نام جو ہے وہ وائرل کروایا گیا. یعنی کہ 4 سے 5 بچیوں کے مختلف نام وہ سوشل میڈیا پر وائرل کروا دیے گئے. یعنی یہاں پر صاف یہ جھول پتا چل رہا ہے کہ کوئی ایک وکٹم نہیں ہے. اگر ایک وکٹم جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، وہ وکٹم نہیں ہے، فیک وکٹم ہے، اس کو غلط طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں، وہ وکٹم خود مان نہیں رہا واقعہ کو، تو آپ پھر وکٹم بدل دیتے ہیں، نام بدل دیتے ہیں. سو یہ نام بدلنے کی آخر ضرورت کیوں محسوس ہو رہی تھی وہ جو سوشل میڈیا پر بیانیے بنائے جا رہے تھے؟ اب اس حوالے سے ہمارے پاکستان کے ایک بہت ہی بیلنس جرنلسٹ ہیں جن کا نام منصور علی خان ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو سنتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے. منصور علی خان ہماری جو میجورٹی آف دا آڈینس ہے جو کہ میڈیا کو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ان بائسڈ قسم کے جرنلسٹ ہیں. یعنی کہ یہ ان کی کوئی خاص ٹینڈنسی نہیں ہے، ان کا کوئی جھکاؤ نہیں ہے کسی خاص جماعت کی طرف یا کسی خاص اپروچ کی طرف. سو منصور علی خان نے بھی حالیہ ایک انسٹیٹیوٹ میں، ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اپنا پروگرام ریکارڈ کرتے ہوئے وہاں پر اسٹوڈنٹس کو چیلنج کیا اور اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ میں سے کوئی ایک کسی ایک بچی کا نام بتا دے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، تو ابھی ہم پروگرام ختم کر کے آپ بھی میرے ساتھ چلیے، میں بھی چلتا ہوں، اس بچی کے گھر چلے جاتے ہیں، ہم اس کا انٹرویو کر لیتے ہیں، یا اس کے پیرنٹس کا، یا اس کے لوکیلٹی میں جو لوگ ہیں ان کا انٹرویو کر لیتے ہیں. ہم جو سچ ہے اور جھوٹ ہے اس کو عوام کے سامنے لے آتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. مگر وہاں پر انسٹیٹیوٹ میں موجود کوئی اسٹوڈنٹ اس بچی کا نام نہیں بتا پاتا، چونکہ سوشل میڈیا پر جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ بیانیہ اس کو پروموٹ کرنے والے نوجوانوں کو خود بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آخر اصل میں وہ بچی ہے کون، وہ ایک وکٹم کون ہے. چونکہ نام مختلف ہیں، پہلے ایک کا نام آتا ہے، جب اس کے حوالے سے تردید آ جائے پھر دوسرا نام، جب وہاں بھی تردید آ جائے پھر تیسرا نام. یعنی کہ کوئی ایک بچی جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اسپیسیفائی کیا ہی نہیں جا رہا. اور پھر اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ جیسا کہ جس بچی کے حوالے پیرنٹس جو ہیں وہ میڈیا پر آتے ہیں منظر عام پر ایس پی کے ساتھ، تو وہ بچی کے والدین بتاتے ہیں کہ 2 اکتوبر کو بچی کو پہلی دفعہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر یہ بیانیہ بنتا ہے 10 اکتوبر کو. اور کئی ایسے بچے جو کہ احتجاج کر رہے تھے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں. میں نے خود سنا ہے، ایک بچی کو یہ کہتے ہوئے سنا، پنجاب کالج کی اسٹوڈنٹ کو، اس نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا 2 اکتوبر کو راؤنڈ اباؤٹ، تو اس وقت ہمیں کیمپس میں چیخنے کی آوازیں آئیں اور ہم نے اس بچی کا خون میں لت پت لباس دیکھا، یونیفارم دیکھا، اور نہ جانے ایسی کچھ باتیں کہیں. اب یہاں پر پوائنٹ سوچنے کا یہ ہے کہ اگر 2 اکتوبر کو چیخنے کی آوازیں آئیں کسی وکٹم کی اور خون میں لت پت ڈریس دیکھا گیا، تو پھر احتجاج جو ہے وہ 12 13 14 اکتوبر کو جا کر کیوں ہوتا ہے؟ وہ سوشل میڈیا پر جب نیوز سپریڈ ہوتی ہے 10 اکتوبر کو، اس کے بعد کیوں احتجاج ہوتا ہے؟ احتجاج تو اسی دن ہو جانا چاہیے تھا، 2 اکتوبر کو ہی جب یہ سٹوری شروع ہوئی تھی. تو پھر وہ کیمپس کے جو بچے تھے کیا وہ 8 دن اپنے ضمیر کو خاموش کر کے بیٹھے رہے؟ تب ان کے ضمیر نہیں جاگے کہ ایک بچی ہے، اس کے ساتھ اگر اس کو وکٹم بنایا گیا ہے، اس کے خون میں لت پت یونیفارم آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ کو تو اسپونٹینیسلی پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. وائی یو ویٹڈ فار اے ویک؟ وائی ڈڈ یو ویٹ؟ آپ نے کیوں انتظار کیا ایک ہفتہ انتظار کیا؟ سوشل میڈیا پر جب بیانیہ پروموٹ ہوا، جب پروپیگنڈا وائرل ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے احتجاج کیا. اور پھر احتجاج میں جو توڑ پھوڑ ہوئی، اور یہاں پر میں آپ سے ایک افسوسناک جو فیکٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ضلع گجرات میں 16 اکتوبر کو پنجاب کالج کا جو کیمپس تھا صدر گجرات میں، وہاں پر جب اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا 16 اکتوبر کو، تو وہاں پر موجود ایک گارڈ تھے جن کا نام ہے اظہر حسین ولد اللہ دتا. اس گارڈ کو تشدد کر کے نوجوانوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا. ابھی جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کے اسکرین پر جو ایف آئی آر ہے جو اظہر حسین مرحوم کے بیٹے کی مدیت میں درج کروائی گئی ہے، نوجوان طلبہ احتجاج جو کر رہے تھے ان کے خلاف، وہ ایف آئی آر کی کاپی آپ کے سامنے آ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایف آئی آر کی کاپی کو. یعنی کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس وکٹم کا یہ سارا واقعہ بنایا گیا، پورٹرے کیا گیا، فیبریکیٹ کیا گیا کہ ایک بچی ہے، زیادتی ہوئی ہے،
اور پھر یہ سارا کچھ, اور پھر ایک بچی کے بعد دوسری بچی کا نام, پھر تیسری بچی کا نام, پھر چوتھی بچی کا نام. ایک طرف یہ پکچر ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ بچی ہے کون, مگر دوسری طرف ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ ایک گارڈ شہید ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے اظہر حسین ولد اللہ دتا. وہ ضلع گجرات کا رہائشی تھا. اب بتائیے اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو آخر کس جرم میں شہید کیا گیا؟ کیوں تشدد کیا گیا؟ کیا اس دین اسلام اور ہمارا معاشرہ, ہمارے سوک جو ہماری سینس ہے اور جو ہماری رسپانسبلٹی ہے, وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے احتجاج کی آڑ میں تشدد کریں اور کسی کو اس کی جان اس کی لے لیں, اس سے جینے کا حق چھین لیں؟ یہ حق ہمیں کون دیتا ہے؟ نہ تو دین ہمیں یہ حق دیتا ہے, نہ ہمیں معاشرہ یہ حق دیتا ہے, نہ ہمیں یہ ریاست حق دیتی ہے, نہ ریاست کا قانون یہ حق دیتا ہے. سو لہٰذا ہمیں قرآن مجید کا وہی اصول جو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے عرض کیا سورہ الحجرات کی روشنی میں, جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے, تحقیق نہ کر لو, کوئی خبر اس پر یقین مت کرو, اس کو آگے سپریڈ آؤٹ مت کرو, چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی قوم کو نقصان نہ پہنچ جائے. اور دیکھیے نقصان ہو گیا. اب یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک ٹک ٹاکر ہیں, مجھے ان کا نام تو نہیں پتا, ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو. یہاں پر آپ کے سامنے میں ان کا کلپ جو ہے وہ چلا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. ان ٹک ٹاکر صاحب نے تقریباً کوئی 11, 12, 13 اکتوبر کو راؤنڈ اباؤٹ ایک ٹک ٹاک بنایا اور کہا کہ جناب ایک بچی ہے پنجاب کالج لاہور کی, اس کے ساتھ ریپ کیا گیا, زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور وہ بچی فوت ہو گئی. اس ٹک ٹاکر کی ویڈیو کو, جس ویڈیو میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ بچی فوت ہو چکی ہے, اس کو 32 لاکھ لوگ دیکھ چکے. جسٹ ایک دن کے اندر 32 لاکھ لوگوں نے دیکھا اور جھوٹی خبر پر یقین کر لیا. اب وہ جو بچی جس کی تصویر لگائی کہ وہ فوت ہو گئی ہے, وہ بچی مناہل تھی, وہ فیصل آباد کی بچی ہے جس کا میں کلپ آپ کو سنا چکا ہوں. وہ بچی زندہ ہے, وہ میرڈ ہے, وہ پنجاب کالج کی اس وقت موجودہ وقت میں وہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے, وہ 2 سال پہلے کی اسٹوڈنٹ تھی. مناہل کی تصویر لگا دی گئی, کہا فوت ہو گئی. پھر بعد میں اسی ٹک ٹاکر نے پھر اپنا جو الفاظ تھے وہ واپس لیے, معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے بغیر تصدیق یہ خبر پھیلا دی تھی. اور الٹا اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ویڈیو بنا دی. یعنی یہ ہمارا معاشرہ ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج جب اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو اس واقعہ کو ہوئے کم و بیش ہفتہ بیت چکا ہے. ہم نے 1 ہفتہ انتظار کیا ہے کہ تاکہ ہمارے پاس سارے فیکٹس آ سکیں, حقائق ہمارے سامنے آ سکیں اور پکچر کلیئر ہو سکے, دھند جو ہے وہ چھٹ سکے, اور پھر ہم آپ کے سامنے جو حقائق ہیں وہ لا سکیں اور جو صحیح بیانی ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں جو حقیقت ہے. سو ہم نے انتظار کیا. اب ذرا وہ ٹک ٹاکر صاحب کا بھی جو ہے بیان وہ سن لیں کہ وہ کیسے انہوں نے اپنے الفاظ کو واپس لیا. السلام علیکم ناظرین. آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے. ایس پی شہر بانو صاحبہ کے ساتھ ایک بچی کے والد اور چچا کا بیان آیا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, وہ گر گئی تھی, ان کو چوٹ لگی تھی, اس وجہ سے وہ ٹھیک ہیں. پھر جیسا کہ ایس پی شہر بانو صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی نہ تو ہاسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی بھی ہاسپٹل میں, اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ملی کہ جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کوئی ایسا میٹر ہوا ہی نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا شور اور واویلا کیوں مچایا گیا کالج میں؟ کیوں بچوں نے, مجھے بھی ہزاروں لوگوں نے, سینکڑوں بچوں بچیوں نے مجھے میسج کیے کہ بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہوگا لوگوں کو, کتنا لوگوں کے اوپر, میرے اوپر کئی ایلیگیشن لوگوں نے لگا دیے کہ فیصل جٹ نے ویڈیو بنائی. میں ہمیشہ وومن رائٹس کے لیے, خواتین کے حق کے لیے, بچوں کے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. تو میرے اوپر لوگ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ فیصل جٹ نے ویڈیو بنائی, کیوں بنائی, بچوں کے کہنے پر کیوں بنائی. تو آپ سب لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں. احتجاج اگر کرنا بھی ہے, اگر احتجاج ریکارڈ کروانا بھی ہے تو کم از کم مدعی یا مدعیہ کو تو سامنے رکھیں. مدعیہ ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی پنجابی کی کہاوت ہے کہ وہ کتا تھوڑا کن لے گیا, وہ کتے مگر بھجنا شروع کرتا, کن ویکھے نہیں ہے کہ نہیں, کن نہ نہیں لگا سی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو احتجاج اور یہ تشدد یہ نہ کریں. پاکستان ہمارا ملک ہے, ادارے ہمارے ہیں, اسکول بھی ہمارے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم ڈسٹربنس نہ کریٹ کریں, نیوسنس نہ کریٹ کریں, عوام میں شعور بیدار کریں. ہم جتنے بھی طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی آپس میں جھڑپیں ہوئیں, پولیس نے تشدد ہوا, پھر نعرے بازی ہوئی, چیزوں کو آگ لگائی. یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. آپ نے اگر احتجاج ریکارڈ کروانا بھی تھا, پیار محبت سے سکون سے کرواتے, چیزوں کو توڑ پھوڑ نہ کرتے, چیزوں کی توڑ پھوڑ نہ کرتے. اب میرا آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے
کہ اب احتجاج نہ کریں، کیونکہ جب کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، جب کوئی مدعی ہی نہیں ہے تو آپ احتجاج کرنا آپ کا بالکل بیکار ہے۔ شکریہ۔ جی، تو اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب کالج لاہور کے کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی تھے کہ جو کہ یوٹیوب پر اپنے چینلز بھی رن کر رہے ہیں، کچھ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں جو باقاعدہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ میں دو ایسی فیمیلز کے کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو پنجاب کالج لاہور کی اس وقت بھی سٹوڈنٹس ہیں۔ وہ دو سٹوڈنٹس انہوں نے بہت کام کیا اس واقعہ کے دوران، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کو بھی استعمال کیا، اپنے جو سوشل میڈیا جو ان کی ریچ تھی، وہ جو ان کی ایکسٹرا ریچ تھی، انہوں نے اس کو یوز کیا اور لوگوں تک یہ جھوٹی خبر، فیک پروپیگنڈا پہنچایا۔ لیکن بعد میں جب ثابت ہو گیا کہ ایسا تھا ہی کچھ نہیں، تو ان دونوں خواتین نے جو یوٹیوبرز تھیں انہوں نے بھی اپنے بیانات واپس لیے۔ آپ خود سن لیجئے۔ میرا نام ایمان یوسف ہے اور میں پنجاب کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں پچھلے چند سالوں سے اپنا یوٹیوب چینل چلاتی آ رہی ہوں۔ کچھ دنوں پہلے مجھے پتہ چلا تھا پنجاب کالج کے اسکینڈل کے بارے میں، ریپ کیس کے بارے میں۔ میں نے بغیر معلومات تصدیق کے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ان کے ریپ کیس کے متعلق، اور اس معاملے میں میں ایک گروپ میں بھی ایڈ تھی جدھر سے میں نے معلومات لی، اور میں نے بنا تصدیق کے اپنی ویڈیو میں وہ سب کچھ بولا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ میری کلاس فیلو علیمہ، اس نے میرا عمران ریاض سے جو ہے رابطہ کروایا، اور اس کو بھی میں نے بغیر تصدیق کے اس معاملے کی جو ہے معلومات دی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے بغیر تصدیق کے اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی۔ میرا نام کومل ہے، میں پنجاب کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہمارے کالج میں ایک کیس چل رہا تھا جس کے سلسلے میں مجھے میری کلاس کی سی آر علیمہ نے کال کی، اور اس نے بولا کہ عمران ریاض کی سسٹر مریم وہ آپ کو میسج کریں گی اور آپ ان کے میسج کا رپلائی کر دینا۔ میں نے ان کا میسج آیا، میں نے ان کا رپلائی کیا۔ انہوں نے مجھ سے پنجاب کالج کے کیس کے بارے میں تفتیش مانگی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا ہوا تھا، تو جو کچھ سوشل میڈیا پہ یا ہمارے انسٹاگرام واٹس ایپ گروپس پہ باتیں ہو رہی تھی تو میں نے بغیر تصدیق کے ان کو بتا دیا، اور میں نے کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کی، اور میں یہ بغیر تصدیق کے جھوٹی بات آگے پھیلانے کی معذرت چاہتی ہوں۔ جی، تو آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ سارا جو پروپیگنڈا کیا گیا اس کی کوئی بیس نہیں تھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اب اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا وہ اس پر میں بات نہیں کر سکتا، چونکہ ہم پالیٹکس پر بات نہیں کرتے، وہ ہمارا موضوع نہیں، وہ ہماری رینج میں آتا نہیں۔ ہماری رینج جو ہے وہ نوجوانوں سے متعلق ہے، ٹیم جبین اسلام کی رینج۔ سو ہم نے اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور یہاں پر میں دست بستہ ہاتھ باندھ کر اپنے علماء کرام سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، وہ علماء کرام کہ جن کے لاکھوں میں فالوورز ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سروں کے تاج علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب قدس سرہ العزیز مدظ اللہ العالی، اسی طرح حضرت مولانا طارق جمیل مدظ اللہ العالی، یہ دونوں شخصیات جن کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے ہیں، یہ دونوں جلیل القدر اور اعلیٰ مرتبت شخصیت ہیں۔ ہاں، اس وقت موجودہ دور میں پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں ان کے لاکھوں فالوورز ہیں، ملینز میں فالوورز ہیں، ملینز میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور یہ وہ دو شخصیات ہیں جو کہ بڑے پیمانے پر غیر متنازع بھی ہیں، نان کنٹروورشل بھی ہیں۔ کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کنٹروورسی تو کسی بھی شخصیت سے متعلق کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، لیکن بڑے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ وہ دو شخصیات ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں جو علماء کرام ہیں ان میں سے یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن پر کثیر تعداد پاکستانی مسلمانوں کی وہ متفق ہے، ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور ان کا ادب احترام بھی کرتے ہیں۔ سو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضرات گرامی قدر، ہم جیسے لوگ، ہماری فالوونگ بہت کم ہے، یعنی ہمارے سبسکرائبرز، ہماری فالوونگ وہ چند ہزاروں میں ہوگی، لاکھوں میں نہیں ہے۔ ہم اگر اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں بھی تو وہ ہزاروں تک پہنچے گا، لیکن اگر آپ بات کریں، آپ اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو صحیح اور غلط میں فرق دکھانے کے لیے اگر آپ قدم بڑھائیں، آپ پہل کریں، تو آپ کی آواز جو ہے وہ ملینز تک پہنچے گی، اور ملینز میں سے نہ صحیح لاکھوں نہ صحیح چلے کم سے کم ہزاروں تو آپ کی بات سنیں گے، سمجھیں گے۔ اب جب یہ واقعات شہر لاہور میں ہو رہے تھے تو علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب غالباً پاکستان ہی میں تھے، اور شاید شہر لاہور میں ہی تھے مولانا طارق جمیل صاحب۔ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، تو اگر وہ پاکستان سے باہر نہیں تھے، پاکستان ہی میں تھے، تو ان کو یہ چاہیے تھا، یہ میں ایک ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کہ ان کا یہ فریضہ بنتا تھا کہ وہ بڑے قد کے علماء کرام،
یہ جو نوجوان بچے سڑکوں پہ تھے ان کا اعتماد نہیں تھا ریاست پر. یہ ریاست کی جو انتظامیہ ہے, جو ہماری بیوروکریسی ہے اور پولیس ہے, اس پر یہ جو پروٹیسٹرز تھے یہ یقین نہیں کر رہے تھے. نوجوان جو طلبہ احتجاج کر رہے تھے ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ریاست کی جو انتظامیہ ہے, جو ادارے ہیں, وہ اصل واقعہ کو چھپا رہے ہیں. وہ تو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی ریاست میں اور نوجوانوں کے بیچ میں. اب ایسے میں برج اپ کس نے کرنا تھا؟ ایسے میں ریاست اور نوجوانوں کے بیچ میں پل کا کردار کس نے ادا کرنا تھا؟ میڈیا پر بھی نوجوانوں کو اعتماد نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے میڈیا چھپا رہا ہے, میڈیا بتا نہیں رہا, کوریج نہیں دے رہا. سوشل میڈیا ایسے میں اپنی جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا تھا. اور سوشل میڈیا جو ہے وہ تو خیال نہیں کرتا کہ واقعہ سچ ہے کہ جھوٹا ہے, اس نے تو پینیٹریٹ کروا دینا ہے, وائرل کروا دینا ہے واقعہ. جب اس کی ریچ ہوگی تو وائرل تو ہوگا سوشل میڈیا پہ. تو یہ نوجوان جو تھے وہ صرف سوشل میڈیا سے کنٹرول ہو رہے تھے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارے نان کانٹروورشل اسکالرز, غیر متنازع عالم دین, علماء کرام, وہ قدم بڑھاتے, وہ ان بچوں کے پاس جاتے گراؤنڈ پر. آپ خود سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جتنے مرضی پرتشدد تھے, جتنا مرضی ان میں غصہ تھا, کیا یہ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا احترام نہ کرتے اگر وہ وہاں پر ان کے پاس جاتے؟ یا مولانا طارق جمیل صاحب جیسی بڑی شخصیت, علامہ رضا ثاقب مصطفی جیسی بڑی شخصیت, یا پیر اجمل رضا قادری جیسی بڑی شخصیت, یہ بڑے بڑے نام, یا علامہ شہنشاہ نقوی جیسے نام جو ہیں جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں, یہ لوگ, علامہ ابتسام الہی ظہیر کہہ لیں, علامہ ہشام الہی ظہیر کہہ لیں, یہ جو بڑے بڑے نام ہیں, اگر یہ لوگ اس وقت بچوں کے پاس چلے جاتے, سو دیکھیے خاندان میں بھی جب کوئی سر پھرا ہو نا, جو کسی کی نہ سن رہا ہو, تو پھر بڑوں کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے, بڑوں کو پیار سے بٹھا کے اس سر پھرے کو سمجھانا پڑتا ہے. سو نوجوان نکلے, سڑکوں پر آئے, انہوں نے انتشار کیا, انہوں نے کالج, پنجاب کالج کی جو بھی عمارتیں تھیں شہر لاہور میں اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں, ان کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا, لائبریریوں کو توڑا, انہوں نے بیسمنٹ کو توڑا, گارڈز کو نقصان پہنچایا, ایک گارڈ کو شہید کر دیا. اس حد تک وہ چلے گئے. تو روکنا کس نے تھا؟ ریاست پر تو ان کو نوجوانوں کا اعتماد نہیں تھا. سو علماء کرام جن پر وہ نوجوان کم سے کم ان کی بات پر اعتماد کر سکتے تھے, ان کو وہ عزت دے سکتے تھے, ان کا احترام کرتے, تو وہ جھجک رہتی, تو نوجوان کم سے کم یہ نقصان نہ کرتے, رک جاتے اگر علماء کرام قدم بڑھا لیتے. سو دیکھیے ریاست کے جہاں اور بہت سے پلرز ہیں, یعنی کہ جوڈیشری اس میں شامل ہے, اس کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا, اس واقعہ کو پہلے ہی ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا تاکہ نقصان کم ہوتا. اسی طرح میڈیا اس کا پلر ہے ریاست کا, اسٹیبلشمنٹ ریاست کا ایک پلر ہے, گورنمنٹ ریاست کا پلر ہے, بیوروکریسی, ایڈمنسٹریشن ریاست کے پلرز ہیں, سب ریاست کے پلرز ہیں, ان سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن میری ادنا سی رائے یہ ہے, اس فقیر کی, اس بندہ ناچیز کی یہ رائے ہے کہ اسکالرز, علماء دین بھی ریاست, اسلامی ریاست کا ایک سب سے اہم ستون ہوا کرتے ہیں, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. جب جب علماء کرام نے قدم بڑھایا ہے تب تب عالم اسلام کی بقا ہوئی ہے, عالم اسلام کی عزت بچی ہے. اور جب علماء کرام نے اپنا دامن بچانا چاہا ہے کہ ہم متنازع واقعات میں خود کو بچائیں, اپنا دامن بچائیں, تو کیا ہوا ہے؟ پھر عالم اسلام کو نقصان ہوا ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو سنہرا دور ہے وہ آپ کے سامنے ہے, رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے دور میں حضور شیخ عبد القادر الجیلانی, حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا کردار دیکھ لیجئے, آپ کے والد گرامی نجم الدین ایوب کے ساتھ ان کا تعلق دیکھ لیجئے, آپ نے قدم بڑھایا. اسی طرح مولانا جلال الدین رومی کو دیکھ لیجئے, امام غزالی کو دیکھ لیجئے. جب سلجوکیوں کی حکومت تھی مڈل ایسٹ والی سائڈ پہ, اور ترکی جو آج کا ہے ترکی, وہاں پر جب سلجوک حکمران تھے تو اس وقت امام غزالی کا کیا رول تھا؟ انہوں نے ٹیک اپ کیا. امام غزالی پر بھی فتوے لگے, کسی نے مرتد کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, حتیٰ کہ امام غزالی کو جان سے مارنے کی اٹیمپٹس بھی ہوئیں, مگر امام غزالی پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے دیکھا کہ ریاست کو میری ضرورت ہے, انہوں نے قدم بڑھایا, اور اس وقت کے جو حکمران تھے سلجوک حکمران, ان کا ساتھ دیا, اور عالم اسلام کی عزت کو بچایا, اس کی عزت اور اس کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کروایا. سو یہ علماء کرام کا نہایت ہی سینسٹیو اور حساس فریضہ ہوتا ہے. سو یہ میں ادنا سی درخواست کر سکتا تھا, سو وہ میں نے کر لی. گفتگو میں جہاں کہیں اس بندہ ناچیز سے بتقاضۂ بشری غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آخر پر اپنے نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی واقعہ پر یقین کرنے سے پہلے آپ تصدیق ضرور کر لیا کریں, اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں. جہاں تک تعلق ہے چائلڈ ابیوز کا یا ریپ کا, تو یہ میں کلیئر کرتا چلوں, اگر ثابت ہو جائے کہ یہ شخص مجرم ہے, کوئی بھی شخص مجرم ہے, اس نے زنا کیا ہے, زنا بالجبر کیا ہے, زیادتی کا نشانہ بنایا ہے, یا چائلڈ ابیوز میں وہ ملوث پایا جاتا ہے, تو ایسے شخص کو, چاہے وہ پیڈوفائل ہو یا اس طرح کا کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں, ایسے شخص کو ہمارا یہ سٹانس ہے, ہمارا یہ موقف ہے
کہ ایسے شخص کو سرعام پھانسی دی جائے، سرعام پھانسی دی جائے. جو شرعی حدود ہیں ان کا نفاذ سرعام کیا جائے. دنیا دیکھے کہ پاکستان جیسی اسلامی ریاست نے یہ کیا ہے. جب ریاست یہ کام کرے گی، سرعام سزائیں دے گی، تب آپ کی جو عوام ہے، رعایا ہے، اس کا اعتماد بھی ریاست پر بحال ہوگا. اور جب تک ہم سرعام پھانسیاں نہیں دیں گے، سرعام سزائیں نہیں دیں گے، تب تک عوام جو ہے اس کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. جو قصور کا واقعہ تھا، غالباً 2017 کا واقعہ تھا، جو زینب کا سانحہ قصور کا واقعہ تھا 2017 یا 18 غالباً، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، تو اس واقعہ میں بھی جو زینب کے والد تھے قصور کے، ان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ جو مجرم ہے اس کو سرعام پھانسی دی جائے. مگر پھر کیا ہوا؟ سب نے دیکھا کہ ان کی زبان بندی کروا دی گئی اور مجرم کو پھانسی تو دے دی گئی مگر سرعام نہیں دی گئی. اور یہ کہا گیا کہ جی وہ مغرب جو ہے، ویسٹ، اس کا دباؤ ہے، کیپٹل پنشمنٹ وہ پہلے ہی نہیں مانتے، وہ کیپٹل پنشمنٹ کے اگینسٹ ہیں، تو ہم کیپٹل پنشمنٹ ہی دے دیں، بڑی بات ہے، تو سزائے موت ہو گئی بس. لیکن سرعام نہیں ہوئی. تو سرعام ہونی چاہیے تاکہ ایسے درندہ صفت لوگ، ایسے وحشی صفت لوگ، وہ ان کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ نشان عبرت بن سکے. اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے، چاہے وہ پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، یا پھر ہمارے ساتھ کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، یا پھر فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں. سب عالم اسلام کی جو خواتین ہیں ان کی عزتیں، ہمیں اپنی عزتیں محسوس ہونے لگ جائیں. کاش وہ دن آ جائے اور ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بن جائیں. اور جو نظر کا پردہ ہے جو اسلام نے حکم دیا ہے مردوں کو، کاش کہ ہم اس نظر کے پردے کو دل سے تسلیم کر لیں اور اپنی نظروں میں شرم لے آئیں، اپنی نظروں میں حیا لے آئیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو ہمارے دل میں. محبت نہیں ہوگی تو پھر یہ سارے عمل کیسے ہوں گے؟ جب حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی تو حضور کا حیا ہوگا، شرم ہوگی. کسی خاتون کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہوئے دل روکے گا، دل ٹوکے گا کہ اے شخص، اے بندے، ایک طرف تو کہتا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کا تو محب ہے، عاشق ہے، اور دوسری طرف بازار میں چلتی ہوئی خاتون کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے، غلط نگاہ ڈال رہا ہے. یہ تیرے قول و فعل میں تضاد کیوں کر ہے؟ یہ تیرا قول حضور علیہ السلام کی محبت کا ہے، فعل جو ہے وہ ایسا ہے. سو شرم آئے گی، حیا آئے گی، بندہ بچے گا، بندہ گناہوں سے بچے گا. سو ہمیں عشق اور عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوکس کرنا چاہیے، زور دینا چاہیے. ہمارا معاشرہ، اگر یہ جو گمراہیاں آج کے دور میں پھیل چکی ہیں اور ایک دلدل کی شکل اختیار کر چکی ہیں، اگر ہمیں ان سے بچنا ہے تو واحد راستہ، اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ آپ کی عجب وقت آن پڑا ہے. ہمیں اس طرف توجہ دینی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.